बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 4 अप्रैल और दिन है पीर का। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पिछले 48 घंटों में यकसर तब्दील हो गया है। वो लोग जो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते थे और कहते थे कि फिल फॉर इलेक्शन करवाया जाए, बिलावल ने बुलंदोबांग तकरीरें की, रोस्टम पे खड़े होकर कहा कि इलेक्शन में हमारा मुकाबला करो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजो और हमारा मुकाबला करो। फजलुर रहमान जो हमेशा से पार्लियामेंट से बाहर थे, उन्हें बहुत ही दुख था इस बात का, वो पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराओ, हमारा मुकाबला करो। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये नारा लगाया कि ठीक है इलेक्शन करवा देते हैं, तो अब ये तमाम लोग भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है और इसकी बुनियादी वजह लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अब अपोजिशन अपने वादे से फिर रही है, अपने बयानिए से फिर रही है और अब मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं चाहती। व्यूअर्स याद रखिएगा, हालात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिस तनाजुर में ये सब कुछ किया जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि एक हुकूमत को घर भेजकर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाए, और व्यूअर्स जो लोग इस सिस्टम के डसे हुए थे वो ये चाहते थे कि अपनी मर्जी का एम्पायर लगाया जाए, अपनी मर्जी के कवानीन बनाकर पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां लाई जाएं, जिसके ऊपर सबसे सरे फहरिस्त वो एहतसाब का निज़ाम है, जिसके खिलाफ इन लोगों ने पिछले 3.5 बरस से एक रेजिस्टेंस शो किया और अपने केसेस अदालतों में चलने नहीं दिए। निज़ाम को खरीदा गया, लोगों को खरीदा गया, और फिर उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके ऊपर इन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतादिद बात ये बात भी कर चुके हैं। अब ये तमाम बातें इन हालात के अंदर अब पूरी नहीं हो सकती। पहले पूरी हो सकती थी जब इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक-ए-एतमाद लाई गई, और अब बात की जा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता अदालत के हवाले से, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये खबर हमने सबने, पूरे पाकिस्तान की कौम ने देखी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, असेंबली की कार्रवाई नशर की गई कि वहां पर डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली आते हैं और तहरीक-ए-एतमाद जो है उसे मंजूर नहीं किया जाता, आगे पे चले ही नहीं दिया जाता। जो फैसले के अंदर नजर आएगा कि वो उस वक्त क्या सोच रहे थे जब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने ये रूलिंग दी और उन्होंने फिर ये खुद नोटिस ले लिया। क्योंकि ये भी याद रखना होगा खुद नोटिस किन हालात में लिया जाता है, जब कोई आइन और कानून के खिलाफ काम हो रहा हो, जब उन्हें लगे कि कहीं जुल्म हो रहा है, जब उन्हें अदालत को ये महसूस हो कि इसके ऊपर अदारे अगर खामोश हैं तो हम खामोश नहीं रह सकते, या फिर कोई आपके पास ऐसे हालात हों जिसके ऊपर ये आप सू मोटो लेते हैं। तो ये अब जो फैसला आएगा उससे जरूर पता चलेगा कि अदालत उस वक्त क्या सोच रही थी जब डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने ये रूलिंग दी। और बाज लोग ये कहते हैं कि ये आइन की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और मुल्क के अंदर अगर केओस पैदा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसमें इंटरवीन कर सकता है। याद रखिएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला हो, मुल्क को चलाने का मामला हो, अगर कहीं पर एक डेडलॉक पाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन कर सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये हियरिंग हो रही है। दूसरा दिन बहुत ही अहम था। जजेस के जो रिमार्क्स हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अदालत इस वक्त क्या सोच रही है, और पहला दिन जब ये सू मोटो लिया गया उस वक्त उसके क्या जज्बात थे और उन्होंने किस तरह इस पूरे प्रोसेस को देखा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरखास्त गुजारों को पहले सुनना चाहते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो दे दे। पीटीआई के वकील बाबर अवान को जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें मत करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सियासी बातें वहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें, हमने इलेक्शन भी अनाउंस करवा दिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अब केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की जा रही है। अच्छा, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो सवाल करते हैं तहरीक-ए-एतमाद पर डायरेक्ट वोटिंग का दिन कैसे दिया जा सकता है। रूल्स में तो वोटिंग से पहले बहस कराना बहुत ही जरूरी था। रूल्स के मुताबिक 3 दिन बहस होना थी, बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौन से मकाम पर स्पीकर तहरीक के कानूनी या गैर कानूनी होने पर रूलिंग दे सकता है। स्पीकर के पास क्या कोई इख्तियार नहीं कि वो तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद कर सके, और स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई है अदालत की तरफ से, और वो ये है कि आपने तो बहस करनी थी 3 दिन, क्या हुआ उस बहस का, कहीं पर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। तो डायरेक्टली आप उस वोटिंग के ऊपर किस तरह जा सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो उनके रिमार्क्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर, वो ये कहते हैं कि फारूक नाइक के दलाइल पर जस्टिस जमाल, आपका केस तो स्पीकर के इकदाम से मुतल्लिक है, आप बताएं कि स्पीकर
نے صحیح کیا یا غلط کیا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کا استحقاق نہیں ہے، یہ صرف اسپیکر کا رائٹ تھا، پاورز تھی جو ڈپٹی اسپیکر نے انجوائے کی۔ جسٹس منیب نے یہ بھی کہا، ریمارکس دیے کہ 100 ارکان اسمبلی ہیں، 25 کہتے ہیں کہ تحریک پیش نہیں کی جائے، 50 حق میں نہیں، تو کیا تحریک مسترد ہو پائے گی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اکثریت میں ہے اور تحریک پیش ہونے کے خلاف ووٹ دے تو کبھی کوئی تحریک پیش نہیں ہو سکے گی۔ کیا اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ تحریک پیش کرنے کی اجازت نہ دے؟ اسپیکر تحریک پیش کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر نے رولنگ کس رول کے تحت دی، عدم اعتماد کی تحریک مسترد کرنے کی رولنگ کس رول کے تحت دی گئی؟ اب یہ جو ریمارکس ہیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں، جس سے آپ کو عدالت کا مزاج بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا تحریک عدم اعتماد پر بحث میں اسپیکر تحریک کے غیر قانونی ہونے کی رولنگ دے سکتا ہے؟ اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ بحث کرانے کی اجازت نہ دینا تو پھر پروسیجرل ڈیفیکٹ ہوا، جس کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار ان کا نہیں تھا بلکہ یہ اختیار اسپیکر کا تھا، اور اسپیکر کے حوالے سے انہوں نے تیزی یہ کی کہ اسے پہلے ہی اس کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر دی، کیونکہ اگر اسپیکر صاحب آ جاتے تو شاید یہ حالات مختلف ہوتے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری رولنگز موجود ہیں، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک رضا ربانی صاحب ہیں، انہوں نے ماضی کے اندر جو عوام کی اندر کی کارروائی ہے اس کے حوالے سے کافی ساری باتیں کہی کہ سپریم کورٹ پاکستان اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ بتانا پڑے گا، قوم کو سمجھانا پڑے گا کہ اب یہ کس اختیار کے تحت یہ سب مداخلت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس کو یہ بہت جسٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ سب کچھ صحیح ہے۔ ویورز، دوسری جو سٹوری بڑی اہم ہے، اب یہ تو ہوگی اپوزیشن کی حکمت عملی جس کا معاملہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کسی قسم کا بھی مطلب فوری الیکشن میں جائیں، کیونکہ اگر فوری الیکشن میں جائیں گے تو پھر وہ تمام کام نہیں کر سکتے، جس لیے یہ سب ڈرامہ جو ہے وہ رچایا جا رہا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آئین کی بات کرنے والوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے فلور کراسنگ کروائی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی؟ اب تو بہت سارے لوگ مان بھی گئے، وہ یہ کہتے ہیں، جاوید لطیف صاحب میں تو حیران ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر چارہ نہیں ہے اور آپ مان رہے ہیں تو آئین پھر اس کی بھی سزا دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے کہ جس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو 172 نمبر پورے تھے، اتحادیوں کو ہم نے ساتھ ملایا۔ آپ نے کیسے اتحادیوں کو ساتھ ملایا؟ وہ ایسے ملایا کہ آپ نے ان لوگوں کے بندے توڑے، پیسے دے کر، ایمان خرید کر، ووٹ یہ جو ٹکٹ کی شرط رکھ کے یا ٹکٹ کا اعلان کر کے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس میں بات تھی، جس طرح بھی آپ نے کیا، آپ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اتحادیوں کے پاس آپ گئے اور اتحادیوں کا یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہم نے توڑ لیے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری کشتی میں آ جائیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ حکومت جائے تو پھر آپ اس ڈیل سے بھی چلے جائیں جو ہم اس وقت آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ گیم کھیلی گئی ہے۔ ویورز، دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے، خان صاحب نے ایک اعلان کیا احتجاج کے حوالے سے، اور خان صاحب اب پورے موڈ میں ہیں۔ اب جس کپتان کو انہوں نے چھیڑ دیا ہے، اب اسے واپس بھیجنا ناممکن ہوگا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ پاکستان کو فیصلہ دے اور سب کچھ انڈو ہو جائے گا، ہوتا رہے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ تحریک عدم اعتماد اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے گا اور حکومت بنے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، حکومت نہیں بنے گی اور عمران خان اب الیکشن میں جائیں گے۔ اور دوسری اسٹریٹجی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب اس کو انڈو کیا جائے، دوبارہ تحریک عدم اعتماد اور اس کی ووٹنگ ہو، تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ تمام لوگ استعفے دے دیں، یہی چیز انہیں بچا سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ گئے تو پھر ہاؤس کا بزنس چلانا ناممکن ہو جائے گا، قوانین پاس کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر استعفے 140 پلس یا 150 پلس آ جاتے ہیں تو پھر اتنی بڑی تعداد میں آپ ضمنی انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ الیکشن از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر۔ دوسری جو سٹوری ویورز ہے، اب یہ خان صاحب کی اسٹریٹجی نمبر 2 ہے، اور پھر ایک اور اسٹریٹجی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے۔ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے اور قوم کے سامنے اوبیسلی موبلائز کرنا ہے، کیونکہ خان صاحب اپنی الیکشن کیمپین میں جا چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر الیکشن جو ہے وہ مکمل پورے ایک تھرائیونگ فورس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف دھرنا بھی بہت ساری جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ اور اب تو معاملات لوگ جو جس ڈوین کی میں بات کر رہا تھا کہ سیاست اتنی تلخ ہو گئی کہ اس نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، لوگ اب لڑائی پر بھی اتر آئے ہیں،
اور لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ لاہور ہو۔ لاہور میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا، منحرف اراکین کا گھیراؤ کیا گیا۔ اسلام آباد میں خان صاحب خود جا کر لوگوں کے احتجاج میں شامل ہوں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، اور باقاعدہ یہ جو رابطہ ہے عوام کے ساتھ اس کو انہوں نے برقرار رکھے ہوا ہے، ٹیلی فون کالز کی شکل میں بھی، اور اس طریقے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ آج ایک دوسرا بھی کام ہوا، کل سے 2 خبریں آپ کے پاس لندن سے آ رہی ہوں گی، میں اسے رپورٹ نہیں کر پایا، کچھ اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے میں رپورٹ نہیں کر پایا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 2 واقعات ہوئے ہیں لندن کے اندر۔ ایک شایان علی کے ساتھ اٹیک کیا گیا، اور وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر موجود ہیں، کس طرح شایان آگے جاتا ہے، اسے روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم نے کیوں ٹچ کیا، تو وہ آگے سے مکے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شایان علی کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لندن ایک ایسی جگہ ہے، جب کوئی پاکستان سے آئے یا پھر کسی دوسرے شہر سے آئے، وہ آ کر پہلا سوال کیا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اور اگر لوگ ہائیڈ پارک کا رخ کر لیں یا سینٹرل لنڈن کا رخ کر لیں، چونکہ آکسفورڈ سرکس جہاں پہ ہے پرائم لوکیشن ہے، جس طرح لاہور کی انارکلی ہے، اسی طرح آکسفورڈ سرکس جو ہے وہ لندن کی انارکلی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوچھیں کہ یار نواز شریف صاحب کا گھر کون سا ہے، وہ رہتے کہاں پہ ہیں۔ لوگ اپنی تصویریں جا کر ضرور بنواتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، وہ جا کر پی ٹی آئی کے لوگ کیا کریں گے، جا کر وہاں پہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ وہ شخص رہتا ہے جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ ڈھونڈ لی کے کیا کریں گے، وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کے نکلتے انٹر ہوتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ان سے ہاتھ ملا لیں، اپنا پیغام دے دیں، پھول پہنچا دیں۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں، اور آپ جب ہائیڈ پارک آئے ہوں تو یہی آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ شایان علی کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے جو میں نے پوچھا ہے اور جو مجھے بتایا گیا ہے، اس کے مطابق کوئی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ماربل آرچ کہاں پہ نواز شریف کا آفس ہے، حسن نواز کا دفتر ہے، تو وہ گئے، اور جب وہاں پہ بیٹھے گاڑی سے نکل کر باہر آتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، تو تب یہ انسیڈنٹ پیش آیا، جس کے بعد ویڈیو اپنی پوری جو انسیڈنٹ تھا اس کی کہانی سنا رہی ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ آگے میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ شاید کوئی کارروائی بھی ہوگی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شایان جو ہے وہ ہی از اے مائنر، اور اگر آپ کی عمر 16 سال یا اس سے کم ہے، اور اگر آپ اس کو اس طرح اٹیک کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی بہت اویئر تھے اس بات سے جن لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، اور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی جو ہے وہ نکلے گا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ویورز یہ ہے کہ کل ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک فیملی اسی طرح ہائیڈ پارک میں آئی، اور انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، اور دوسری طرف یہ فیملی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی فیملی تھی جو وہاں پہ گئی ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 9 لوگ ہیں جو مختلف گاڑیوں میں وہاں پر موجود تھے۔ اور اس ویڈیو کے اندر ایک پی ٹی آئی کا غالباً ایک جھنڈا بھی ہمیں نظر آتا ہے، پتہ نہیں یہ ان کا تھا، کسی اور کا تھا، یا پی ٹی آئی کے ورکرز تھے۔ خیر پی ٹی آئی جو لندن کی قیادت ہے، جو لندن کی باڈی ہے، انہوں نے تو خیر ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کسی صورت بھی ایون فیلڈ یا وہاں پہ ماربل آرچ میں نہیں گئے، اور ہمارے سے اسے منسوب مت کیا جائے۔ دونوں طرف لوگ کھڑے تھے، نون لیگ کے ورکرز بھی اور یہ فیملی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور پھر ان کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور ایک شخص ایک نون لیگ کے ورکر کو کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ وائلنٹ ہو، اور تمہیں سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اور تمہاری شکایت میں ہوم آفس کو کروں گا، تمہارا ویزا ایکسٹینڈ نہ کیا جائے اور تمہیں واپس بھیج دیا جائے۔ تو پھر اس کے اوپر تکرار شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں بھی پاکستان جانا چاہیے، اور یہ کیوں ایسے تم حرکتیں کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں سے معاملہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو روکنا چاہیے تھا، ناصر بٹ واز دیئر، اور باقی بھی جو نون لیگ کی جو قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، معاملات اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، اور پھر ایک دوسرے کو وہ دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے معاملہ بگڑتا گیا۔ اور پھر سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ نون لیگ کے ورکرز کے ہاتھ میں ایک راڈ تھا، یا کچھ اسے میں کیا کہوں، تالا تھا، بٹ ہی واز ہولڈنگ سم تھنگ، اور وہ اٹھا کر ایک شخص کے پیچھے مارا گیا، جہاں سے معاملات زیادہ خراب ہو گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنے دفاع کے اندر، اسے ڈیفینس کہنا چاہیے کیونکہ نظر اسی طرح آ رہا ہے کہ اپنے دفاع کے اندر اٹیک کیا، اور پھر معاملات یہاں تک پہنچے کہ ان میں سے ایک ورکر جو تھا ان کا وہ زخمی ہوا، جسے بعد میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس میں پولیس کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں
کہ پولیس اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. پولیس کے مطابق 3 لوگوں کو اریسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ انہیں کال آئی تقریباً 5:30 بجے کے قریب, اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو 2 گروپس کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی. اب یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نواز کے دفتر پر حملہ ہوا اور پنجاب اسمبلی میں تو شاید کوئی قرارداد بھی جمع کروا دی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے ہی یاد رکھنی چاہیے کہ لندن ہے, یہاں پہ قانون کے مطابق کام کیا جاتا ہے, مطالبوں میں کام نہیں کیا جاتا. پنجاب پولیس نہیں ہے, یہ لندن پولیس ہے, اور جو شواہد موجود ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ساری انویسٹیگیشن کی جائے گی. 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, لندن سینٹرل لندن پولیس اسٹیشن میں انہیں رکھا گیا, اور ایک بندے کو ہسپتال لے کر گئے ہیں, اور انکوائریز آر آن گوئنگ, اور اس پر تفتیش جو ہے وہ جاری ہے, اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس قسم کی انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے. اب تک کی یہی اطلاعات ہیں اس واقعے کے حوالے سے, لیکن یہ بات جو ویڈیوز ایویڈنس کی شکل میں موجود ہے میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ان اکاؤنٹ سے جہاں سے یہ شیئر ہو رہی ہے اس میں اگر آپ سنیں تو باقاعدہ لوگ نون لیگ کے آپس میں سوال کر رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ہر بندہ جو وہاں پہ آتا ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا. اگر ہر بندہ وہاں پر آ کر احتجاج کرتا ہے یا ویسے ہی کھڑا ہو تو آپ اسے اگر پی ٹی آئی کا بنا دیں, میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضل الرحمان صاحب اور دوسری طرف فرزند زرداری, آصف علی زرداری کے بیٹے برخوردار بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, وہ کیا کہتے ہیں فوج کے بارے میں, اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا ہے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کہا.